अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। नावल के नेक्स्ट पार्ट के साथ हाज़िर हूँ। शुरू करते हैं और ये पार्ट 2 है, तो चलें देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसा अभी क्या है इस मामूली से कपड़े में, ये ख़ाज़ान इसके लिए इतना पागल हो रहा है। वो दोनों इस कमरे की छानबीन कर रहे थे, बल्कि छानबीन कर रहे थे। मैंने थोड़ी देर में इस कमरे की पूरी हालत ख़राब कर दी थी, लेकिन इस कपड़े ने ना मिलना था वो ना मिला। पता नहीं इस कपड़े में क्या है, लेकिन इसको ढूंढो इससे पहले कि कायजान हम दोनों की मुंडी अलग कर दे। हम देख नहीं रहे थे वो कितना ज़्यादा गुस्से में था। मुझे तो यकीन है कि अगर वो कपड़ा हमें ना मिला तो वो हम दोनों को भी ख़त्म कर देगा। अरे मिल जाएगा, डरा क्यों रहे हो? ढूंढ तो रहे हैं ना हम। इसे कायजान से खौफ आ रहा था और रसल से मज़ीद डर आ रहा था। जितना गुस्से में लग रहा था, मतलब साफ था इन दोनों की जान ख़तरे में थी और इन दोनों को वो कपड़ा ढूंढकर अपनी जान बचानी थी। आप लोग इस कमरे में क्या कर रहे हैं? खूबसूरत सी नर्स अंदर दाखिल होते हुए इनसे अपनी ज़बान में सवाल करने लगी। वही एक इंतहाई खूबसूरत नर्स थी। राफेल उसे देखकर मुस्कराया था, लेकिन रसद के इशारे ने उसकी मुस्कुराहट छीन ली थी। अगर वो यहाँ पर फ्लर्ट करता तो यकीनन रात तक वो डब्ल्यू का डिनर भी बन सकता था। देखें सिस्टर, यहाँ पर हमारे भाई की एक बहुत ज़रूरी चीज़ रह गई थी। कल हम यहाँ पर इसकी मरहम पट्टी करवा रहे थे ना, तो इसके सर पर एक कपड़ा बंधा हुआ था। वो कपड़ा कब कहीं नहीं मिल रहा। असल में वो कपड़ा इसकी मरहूमा माँ का दुपट्टा था। वह हमें हर हालत में चाहिए। क्या प्लीज़ आप इसे ढूंढने में हमारी मदद कर सकती हैं? राफेल कहानी बनाते हुए बोला, क्योंकि वह इस लड़की को ये नहीं बता सकता था कि इनका भाई एक अनजान लड़की के दुपट्टे के टोटे के पीछे इतना पागल है कि वो ना मिलने पर वो इन्हें अपने बच्चे का डिनर बनाने के लिए भी एक दफ़ा नहीं सोचेगा। अच्छा, वो सारी गंदगी तो हमने यहाँ से उठवा दी थी। वो तो शायद अब तक कच्चे के कंटेनर वाले उठा कर ले गए होंगे। आपको नीचे जाकर चेक करना चाहिए, हो सकता है कंटेनर वाला भी ना आया हो। वैसे वो 8 बजे आ जाता है। 8 बजने में अभी 2 मिनट बाकी हैं। आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। मैं नहीं चाहती कि इस हैंडसम एंड एग्नेटी यंग मैन की कोई भी चीज़ इस तरह से ज़ाया हो जाए। और वो तो इसकी माँ की थी, यकीनन उसके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होगी। नर्स जैसे उसके जज्बात को महसूस कर रही थी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। रसल तुम काजान के पास जाओ, मैं कंटेनर वाले के पास जाकर चेक करके आता हूँ। अल्लाह करे वो टुकड़ा मिल जाए। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। वो बस इतना कहकर उसके साथ नीचे आया था, लेकिन कंटेनर वाला सारा कचरा उठाकर ले जा चुका था। इन दोनों ने जल्दी से गाड़ी निकाली और कंटेनर वाले के पीछे इस जगह पर पहुँचने की कोशिश की, लेकिन उनके पहुँचने से पहले ही वो सारा कचरा बहुत सारे कचरे में मिक्स हो चुका था। इतने सारे कचरे में उसे ढूंढना नामुमकिन सी बात थी। या खुदाया, ये क्या हो गया? अब क्या होगा? मुझे डर लग रहा है। मैं काजान के पास वापस नहीं जाऊंगा। मैं तो शाम की फ़्लाइट बुक करवा कर यहाँ से इंडिया भागना हूँ। राफेल पूरा प्लान बना रहा था। हाँ क्यों नहीं, वहाँ पहुँचना तो काजान के बस की बात ही नहीं है। मेरे ख्याल में हम दोनों को इसका हाल निकालना चाहिए। वो लड़की यकीनन इसी होटल में रहती होगी और दुपट्टे का बाकी हिस्सा शायद उसके पास होगा। हमें उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए। रसल इस अंदाज में बोला कि राफेल को लगा जैसे उम्मीद की किरण जाग आई हो। हेलो, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। कल आपके होटल के पिछली तरफ एक एक्सीडेंट हुआ था रात को। वहाँ एक लड़की थी। क्या हम इस लड़की से मिल सकते हैं? असल में इस लड़की ने हमारे भाई की जान बचाई है। हम इसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। वो लोग 3 घंटे की ड्राइव 1.5 घंटे में करके यहाँ पहुँचे थे। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, हम आपको अभी इनसे मिलवा देते हैं। आप कैसे हैं? वो जिनका कल रात को एक्सीडेंट हुआ था। रिसेप्शन पर खड़ी खूबसूरत सी लड़की रसल की पर्सनालिटी से इम्प्रेस्ड हुई थी, लेकिन रसल उसे मुंह नहीं लगा रहा था, इसलिए वो हंसकर राफेल से बात कर रही थी। लेकिन इस वक्त राफेल की अपनी जान पर बनी हुई थी। वो किसी लड़की के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकता था। जी मेरी बहन, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। जल्दी से इस लड़की को बुलवा दीजिए। रसल ने तंग आकर टेबल पर हाथ मारा तो वो लड़की थोड़ा प्रोफेशनल अंदाज में जल्दी से फ़ोन को उठा चुकी थी। हेलो मैम, क्या आप हमसे अरबी में बात करेंगी, इंग्लिश में या उर्दू में? इस लड़की ने सवाल किया था। मरम को तो समझ कुछ भी नहीं आया, लेकिन उसने सारे जुमले में उर्दू लफ्ज़ सुन लिया था, जबकि लड़की ने फ़ोन साथ खड़े आदमी को पकड़ा दिया। शायद उसे उर्दू नहीं आती थी। अस्सलाम वालेकुम। कल रात आपने एक इंसान की जान बचाई थी। वो लोग आपका शुक्रिया अदा करने के लिए नीचे आए हुए हैं। आप प्लीज़ थोड़ा सा वक्त निकाल कर नीचे आ जाएं और इनसे मुलाकात कर लें। हम आपको डिस्टर्ब करने के लिए बहुत ज़्यादा माजरत खाएँ, लेकिन इन लोगों को वापस जाने की जल्दी है। और प्लीज़ इनसे कहिए का रात जो दुपट्टा उन्होंने फाड़ा था, इस दुपट्टे का बाकी हिस्सा भी वो आते हुए साथ ले आए। राफेल ने बीच में बड़ी जल्दी दिखाई थी। रसल से घूरा था, लेकिन राफेल ने ज़्यादा असर नहीं किया। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं आती हूँ अभी। वो बस इतना कहकर फ़ोन बंद करने लगी थी। मैम, जो दुपट्टा आपने कल रात को फाड़ दिया था, इस दुपट्टे का बाकी हिस्सा भी ले आएगा। क्या? वो हैरान हुई थी इसकी बात सुनकर, जबकि ध्यान सामने बेड पर पड़े इस दुपट्टे के टुकड़े पर गया था जो कल रात उसने उस आदमी को बांधा था।
باقی کا دوپٹہ بھی اسی کے پاس ہی تھا جو بہت چھوٹا ہو جانے کی وجہ سے اب اس کے کسی کام کا نہیں تھا۔ فیصل بھائی تو یہاں پر ہیں ہی نہیں، تو مجھے اس طرح سے نہیں جانا چاہیے، مجھے نقاب کر لینا چاہیے میں زیادہ کسی کے سامنے نہ ہوں۔ کل رات کو تو اندھیرا تھا، اس لیے فیصل بھائی نے مجھے نقاب کرنے کے لیے نہیں کہا، لیکن انہوں نے مجھے سختی سے پاکستان سے کہہ دیا تھا کہ یہاں مجھے زیادہ لوگوں کی نظر میں نہیں آنا۔ وہ نقاب کرتے ہوئے اپنے چہرے کو ٹھیک سے چھپا کر باہر نکلی تھی۔ ہاتھ میں دوپٹے کا وہ چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ پتہ نہیں ان لوگوں نے اسے لانے کے لیے کیوں کہا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ دونوں باہر صوفے پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جب ریسیپشن نے ان کی طرف اشارہ کیا تھا، وہ ان کے پاس آتے ہوئے انہیں سلام کرنے لگی۔ یقیناً وہ وہی 2 لڑکے تھے جو کل رات کو اس آدمی کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ وعلیکم السلام، دوپٹہ لائیں گے آپ؟ رافیل نے جلدی سے سوال کیا تھا۔ وہ دونوں سے اردو میں بات کر رہے تھے، شاید وہ سمجھ چکے تھے کہ اسے ان کی زبان نہیں آتی۔ جی میں لائی ہوں۔ وہ جیسے ہی دوپٹہ ان کے سامنے کرنے لگی، رافیل نے اسے چھین لیا تھا۔ بہت شکریہ، آپ کام آپ کو ایسے بھی خوبصورت دوپٹہ لے کر دیں گے، فی الحال ہمیں جانا ہے، چل۔ وہ رسل کا ہاتھ تھام اسے گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف لے کر جا رہا تھا، جبکہ وہ جو ان کی طرف سے شکریہ کی منظر تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ پاگل ہو گیا کیا، مجھے نام تو پوچھنے دے اس لڑکی کا۔ رسل نے اسے روکنا چاہا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ واپس آتے ہوئے اسے پوچھنے لگا، جبکہ رافیل کا تو وہاں 1 سیکنڈ رکنے کا ارادہ نہ تھا۔ ابھی سالیہ نام کا اچار ڈالنا ہے کیا؟ ہمیں دوپٹے کا یہ ٹکڑا چاہیے تھا، مل گیا، اب چل یہاں سے۔ وہ اسے گھسیٹ رہا تھا۔ مریم اس کی جلد بازی سے پوچھنے پر اس نے جلدی سے اپنا نام بتا دیا۔ مریم نہیں، مرم۔ اس کے غلط نام بولنے پر اس نے پھر سے اپنا نام اسے بتایا۔ بہت اچھا نام ہے آپ کا، مریم باجی، اگر زندگی رہی تو پھر سے ملیں گے۔ چل سالے، ورنہ اب وہ دوپٹہ مل جانے پر بھی ہمیں کاٹ کر رکھ دے گا۔ یار کیوں اس کے علاج سر کے نیچے آنا چاہتا ہے۔ وہ مریم کو بات کرنے کا موقع دیے بنا ہی اسے گھسیٹ کر لے گیا تھا، جبکہ اس کے پھر سے مریم کہنے پر اب کی باروں سے بھی غصہ آ گیا تھا۔ عجیب جائے لوگ ہیں، یہ کس طرح کا شکریہ ادا کر کے گئے ہیں وہ اس کا۔ اگر یہ لوگ دوبارہ آئیں تو مجھے بلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح کا شکریہ مجھے ہرگز نہیں چاہیے، اور اگلی دفعہ آئے تو اس چھوٹے والے لڑکے کو کہنا کہ اپنے نام کا اچار ڈالیں، مجھے میرے نام کا اچار نہیں ڈلوانا، پاگل آدمی۔ وہ غصے سے ریسیپشن والے کو بولتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ وہ خود حیران تھے ان لوگوں کے انداز پر۔ لے آئے قازان، ہم لے آئے وہ دوپٹے کا ٹکڑا۔ یہ لو۔ رافیل نے اتنے خوش ہو کر وہ ٹکڑا اس کے حوالے کیا جیسے وہ کوئی خزانہ لے آیا ہو۔ یہ وہ ٹکڑا نہیں ہے، اس نے ٹکڑے کو دیکھتے ہوئے ان سے کہا تھا، حالانکہ وہ رستے میں دوپٹے کے ٹکڑے کو کاٹ کر لائے تھے اور اس پر خون بھی گرا دیا تھا تاکہ قازان کو یقین آ جائے۔ اس کی ایک سائڈ پر دھاگے سے ڈیزائن بنا ہوا تھا، اس پر تو کوئی ڈیزائن نہیں ہے۔ قازان، تم کل رات اپنے ہوش میں نہیں تھی تو تمہیں ڈیزائن کا کیا ہوش ہوگا؟ رافیل کی مری مری سی آواز نکلی تھی۔ سچ سچ بول دو، اور یاد رکھنا قازان کا آدمی ہر وقت اپنے پورے ہوش و حواس میں رہتا ہے۔ ہم گئے تھے وہاں اس ہوٹل میں، اس لڑکی سے اس کے دوپٹے کا باقی پیس لے کر آئے ہیں کیونکہ انہیں اسپتال والوں نے اسے ضائع کر دیا تھا۔ رسل نے سچ بتانا بہتر سمجھا۔ اچھا، تو ملاقات کر کے آئے ہو؟ وہ ایک سائڈ سے اپنے لب دانتوں میں دبائے مسکرایا تھا۔ جب وہ مسکراتا تھا تو میں یہ ایک سائڈ سے مسکراتا تھا، اور جس سائڈ اس کی مسکراہٹ نہیں ہوتی تھی وہاں ہری گہری کرسٹل آنکھ کے ذرا سا نیچے ایک چھوٹا سا گڈھا بن جاتا تھا جو دیکھنے میں اسے بہت پرکشش بنا دیتا تھا، لیکن اس کی یہ مسکراہٹ بہت خطرناک تھی۔ صبح اس کی اس مسکراہٹ نے رسل کو ڈرا دیا تھا، اور اب اسے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ہاں، ہم یہ دوپٹہ اسی لڑکی سے لے کر آئے ہیں، ملاقات بھی ہوئی ہماری اسے، وہ اس ہوٹل میں روم نمبر 232 میں رہتی ہے۔ رسل نے تفصیل بتائی تھی۔ نام پوچھا ہوگا تم لوگوں نے؟ اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے دوپٹے کے اس ٹکڑے کو اپنے ہاتھ پر باندھا تھا۔ مریم نام تھا رافیل نے فوراً کہا۔ بکواس بند کر، اس کا نام تھا۔ 1 منٹ، مجھے یاد کرنے دو۔ مریم نہیں تھا، کچھ الگ تھا، کچھ نیا سا تھا، میں نے پہلے کبھی نہیں سنا۔ ہاں، مرم نام تھا اس کا۔ ہاں، مرم پٹی ہی نام تھا، مجھے بھی یاد آ گیا، رافیل نے خوش ہو کر کہا۔ مرم؟ قازان نے نام دہرایا تو ان دونوں نے ہاں میں سر لایا۔ میرا اور اس کا نام جوڑ کے دیکھو کیسا لگتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہم سمجھے نہیں۔ ان دونوں کی آواز جیسے گلے میں ہی بند ہو گئی تھی۔ تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں کیا تم لوگوں کا ٹیچر ہوں؟ دونوں نام ایک ساتھ لے کر بتاؤ کہ کیسا لگ رہا ہے۔ مرم قازان کا آزمی، ناٹ بیڈ۔ وہ خود ہی اپنا نام اس نام کے ساتھ لیتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ ذرا مطلب چیک کرو اس نام کا، وہ اپنا فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، جبکہ رسل کا تو کام تھا صرف اس کے آرڈر کو فالو کرنا۔ مرم، قدیم مصر میں یہ لفظ کسی ایسی چیز کے لیے استعمال ہوتا تھا جس کی خواہش میں سامنے والا دیوانہ ہو جائے، یعنی کوئی انتہائی قیمتی مگر بہت نازک چیز جس کی خواہش کی جائے۔ اس نے مطلب بتاتے ہوئے موبائل واپس اس کے حوالے کیا۔ اور قازان کا مطلب خواہش کرنے والا۔ تو مرم تم قیمتی اور قازان تمہارا خواہش مند۔ اس یاور حبیب کا شکریہ ادا کر دو، آخر اسی کی وجہ سے تو ہم اس راستے پر گئے تھے۔
اسے کہو کہ اب بھی وقت ہے اپنی حقیقت بیان کرے، میں اسے زندہ چھوڑ دوں گا اپنی مرہم کے صدقے۔ اگر تم اسے محبت کر بیٹھے ہو رسل نے بڑی مشکل سے الفاظ ادا کیے تھے، جبکہ وہ سبز آنکھوں سے اسے دیکھ کر پورے اسرار سے انداز میں مسکرایا۔ ابھی بتایا نا تمہیں کہ وہ قیمتی ہے اور میں اس کا خواہش مند، اور کسی چیز کی خواہش تبھی کی جاتی ہے جب معاملہ دل کا ہو۔ یہ جاور ابھی والا کیس ختم کرو نا، پھر تمہاری بھابھی سے ملنے چلیں گے۔ میں بھی ذرا گھر چلتا ہوں، ڈبلیو کو بتانا بھی تو ہے کہ اس کی مامی آ رہی ہیں، وہ بھی تھوڑا تیار ہو جائے، اس کے لیے نئی بات ہے نا، ایڈجسٹ کرنے میں تھوڑا وقت لگ جائے گا۔ وہ بڑے فکر انداز بولتے ہوئے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ دونوں حیران پریشان اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ میرے خیال سے وہ لڑکی شادی شدہ ہے، فیضان، کیونکہ وہ یہاں کسی لڑکی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ رسل نے اسے بتانا ضروری سمجھا، نہیں، ساتھ نہیں رہ رہی تھی، وہ دونوں الگ الگ کمرے میں رہ رہے ہیں، لیکن ساتھ پاکستان سے یہاں آئے ہیں۔ رافیل نے اس کی بات کی درستگی کی تھی، جبکہ وہ اس کے پیر پر اتنے زور سے پیر مار چکا تھا کہ اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کا بھائی ہوگا، کل رات کو وہ کسی فیصل بھائی کا نام لے رہی تھی۔ فیضان بالکل ریلیکس انداز میں بولا، خیر چھوڑو اس ٹاپک کو، حملہ رمیز نے کروایا تھا، وہ ٹوٹل 15 لوگ تھے، 15 مجھے شام سے پہلے تہہ خانے میں چاہیے۔ تمہاری بھابھی سے تفصیل سے ملاقات اور اس کی ذات پر تفصیل سے گفتگو میں اکیلے تنہائی میں کروں گا، اور تم لوگوں کو بھی اس بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس لڑکی کے بارے میں بات صرف فیضان کا آدمی کر سکتا ہے، اور وہ بھی صرف فیضان کا آدمی سے۔ کسی دوسرے کی باتوں میں تو کیا، سوچ میں بھی وہ لڑکی نہیں آنی چاہیے۔ اس نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، وہ ایک دوسرے کو دیکھتے صرف ہاں میں سارے لا کر اسے یقین دلا چکے تھے کہ وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں۔ وہ آرام سے اپنے ڈبلیو کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اندر سے عجیب غریب چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں جنہیں وہ پوری طرح سے اگنور کر رہا تھا۔ کیا ہوا، بھوک لگ رہی ہے؟ وہ اس کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھنے لگا، جو ایک نظر اسے دیکھتے سر جھکا گیا تھا۔ میرا بچہ بس تھوڑی دیر، اور اب تک تو کسی نہ کسی کو مار جانا چاہیے۔ آج کل رافیل اور رسل کافی کمزور ہو گئے ہیں، تم صبر کرو، میں خود جا کر دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ اسے سمجھانے والے انداز میں کہتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھا اور اندر کی جانب جانے لگا، جب ڈبلیو نے اس کے جاتے ہی باہر کی طرف قدم رکھا، لیکن وہ دروازے سے پلٹ کر اسے دیکھنے لگا، اور اس کے دیکھنے پر وہ دوبارہ جالے کے اندر جا کر ایک کونے میں بیٹھ گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نا ڈبلیو، میں بہت کم لوگوں پر اعتبار کرتا ہوں، بلکہ میں انسانوں پر اعتبار کرتا ہی نہیں، چاہے کچھ بھی ہو، جو تم اس پنجرے سے باہر نہیں آ سکتے میری اجازت کے بنا، وہ اونچی آواز میں بولا تھا، جبکہ ڈبلیو کسی فرمانبردار بچے کی طرح کونے میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ اس پر اعتبار کر کے خود اندر چلا گیا تھا۔ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تم لوگوں کو دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کیوں مار رہے ہو ان بیچاروں کو؟ کیا بگاڑا ہے ان لوگوں نے تمہارا؟ آج اس کی جگہ اور 15 لوگ الٹے لٹکے ہوئے تھے اور مسلسل رافیل اور رسل کے ہاتھوں پٹ رہے تھے۔ ابے او، اس دنیا کے آخری انسان، آخری نیک انسان، ایک سائڈ پہ کیوں نہیں بیٹھ رہا تو؟ آج تجھے نہ تو ہم نے باندھا ہے اور نہ ہی الٹا لٹکایا ہوا ہے۔ تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ ان سب کے آنے کی وجہ سے تیری بخشش ہوگی ہے۔ ہاں، مجھے چھوڑ کے اور مظلوموں کو پکڑ لیے، کیا ملتا ہے تمہیں یہ سارے کام کر کے؟ چھوڑ دو ان لوگوں کو، یہ کسی ماں کے بچے ہوں گے، کسی بچے کا باپ ہوگا، اور ان میں سے کوئی کسی بہن کا بھائی ہوگا۔ وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاں بالکل ٹھیک، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن ان میں سے کچھ لوگ کسی ماں کے بچے ہوں گے، کسی بہن کے بھائی، ہاں ان کی اولادیں بھی ہوں گی، لیکن شاید تم یہ نہیں جانتے کہ ان کی رکھیلیں بھی ہیں، ڈرگس کا کاروبار بھی ہے، یہ کسی مظلوم کے قاتل بھی ہیں، یہ کسی معصوم لڑکی کے ابرو کے لٹیرے بھی ہیں، نہ جانے کتنے ماؤں سے ان کے جوان بیٹے چھینے بھی ہیں ان لوگوں نے، نہ جانے کتنی بہنوں کے گھر برباد ہوئے ہیں ان کی وجہ سے۔ آسان الفاظ میں سمجھاؤں، تمہارے ملک سے ہر دن 10 سے 15 سال کی بچیاں اغوا ہوتی ہیں اور یہاں پر لائی جاتی ہیں، یہی لوگ لے کر آتے ہیں اور پھر انہیں یہاں کے بھوکے حوث کے پجاریوں کے آگے پھینک دیتے ہیں۔ میرا نہیں خیال اب تم ہمیں کچھ بھی کہنا چاہو گے، ایک سائڈ پر ہو کر بیٹھ جاؤ، اور اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو ورنہ یہ نہ ہو ان سب کے ساتھ تمہاری بھی یہ آخری رات ہو۔ رسل کا انداز کافی سخت تھا، لیکن جاور کو خاموش کروانے کے لیے کافی تھا۔ وہ جن لوگوں کے لیے ان دونوں سے لڑ رہا تھا، ان کو تو سرعام پھانسی پر چڑھا دینا چاہیے۔ وہ ان لوگوں کے لیے کیوں لڑ رہا تھا؟ وہ سب ایک کمرے میں تھے، جبکہ جاور کو انہوں نے سامنے والے کمرے میں قید کیا ہوا تھا، جس کا جالا کافی بالکل کسی جیل کی طرح تھا۔ اس کا ٹھکانہ کسی زمانے میں شاید جیل ہی رہا تھا جہاں یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ اس گھر کو دیکھ کر وہ یہ اندازہ تو لگا ہی سکتے تھے کہ یہ گھر کافی قدیم زمانے کا ہے، یقیناً کسی زمانے میں کوئی بادشاہ اپنے قیدیوں کو یہاں قید کرتا ہوگا، لیکن پھر دماغ میں یہ سوچ بھی آتی تھی کہ اگر ایسا کچھ ہوتا تو وہ تاریخ میں کہیں نہ کہیں محفوظ کر دیا جاتا۔ یقیناً یہ سب کچھ فیضان کا آدمی نے اپنی دنیا میں حکومت کرنے کے لیے بنایا ہوگا۔ وہ پرانے زمانے کے لوگوں کو تو نہیں جانتا تھا، لیکن اتنا پتہ تھا کہ یقیناً قدیم مصر میں ظالم بادشاہ فیضان جیسے ہی ہوں گے۔ تم لوگوں نے ابھی تک کسی ایک کو بھی ختم نہیں کیا۔ وہاں باہر ڈبلیو بھوکا بیٹھا ہے،
تم لوگوں کو سستی اور کائلی کی وجہ سے میں کیا ڈبلیو کو بھوکا رہنے دوں گا؟ وہ غصے سے اندر داخل ہوا تھا، جبکہ رافیل اور رسل دونوں کے ہاتھوں میں تیزی آ گئی تھی۔ بہت سخت جان ہے، مرنے کا نام ہی نہیں لے رہے، اور یہ جو مولوی بٹھایا ہے تم نے یہاں پر، اس نے بھی اچھا خاصا ڈسٹریکٹ کیا ہمیں۔ رسل نے اسے وجہ بتاتے ہوئے ساتھ ہی جاور پر بھی الزام لگایا تھا، جو ایک طرف سے ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ دیکھنے میں یہ آدمی بہت پراسرار تھا، سامنے والے کو اپنے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلنے دیتا تھا۔ شاید اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوئی ہمت ہی نہیں کر سکتا تھا، اتنی پراسرار آنکھیں جو سامنے والے کو خوف میں مبتلا کر دیں۔ اس نے پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ اس مولوی کو کہیں اور شفٹ کرو اور جلدی سے جلدی ان میں سے کسی ایک کو ڈبلیو کے لیے باہر بھیج دو۔ بیچارہ بھوکا بیٹھا ہے، صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا۔ اچھا خاصا میں اس کے لیے گوشت پیک کروا رہا تھا، لیکن تم لوگوں نے کہا کہ اس کو دعوت کروانی ہے، اور یہاں اب تک اس کے لیے کچھ تیار ہی نہیں ہوا۔ وہ کافی غصے سے بول رہا تھا، جبکہ جاور بالکل خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ بہت عجیب انسان تھا، اپنے سفید چیتے کا پیٹ بھرنے کے لیے وہ انسانوں کے گوشت کا استعمال کرتا تھا۔ خیر یہ لوگ اسی قابل تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنی آنکھ کے سامنے انسانیت کے ساتھ ایسا سلوک ہوتے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ چھوڑ دو پلیز، چھوڑ دو ہمیں قازان، صرف ایک دفعہ چھوڑ دو، ہم تمہارے غلام بن کریں گے، ہم تمہیں رمیز کے بارے میں ساری انفارمیشن دیں گے، خدا کے لیے ہمیں چھوڑ دو، ہم تمہارے لیے کام کریں گے۔ ان میں سے ایک آدمی منتیں کر رہا تھا، جبکہ قازان جو واپس باہر جانے والا تھا الٹے قدم لوٹ آیا۔ کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہنا، وہ اس کے سامنے کھڑا پوچھنے لگا، جبکہ وہ خون میں لت پت الفاظ دہرانے لگا۔ ہاں قازان، ہم وعدہ کرتے ہیں، ہمیں چھوڑ دو، ہم تمہارے لیے کام کریں گے، ہم رمیز کی ساری انفارمیشن تمہیں دیں گے، ہم تمہارے لیے اپنی جان بھی دے دیں گے۔ وہ یقین دلا رہا تھا جب اس نے اسے کھولنے کا اشارہ کیا۔ رسل نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ کھولو اسے، میں نے کہا، وہ رسل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جو اپنی جیب سے اس زنجیر کی چابی نکال رہا تھا جسے ان لوگوں نے اسے الٹا باندھ رکھا تھا۔ کمرے میں بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ رسل اسے کھول چکا تھا، جبکہ قازان نے اسے کندھے سے پکڑ کر باہر لے جانا چاہا۔ تمہیں پتہ ہے میں کسی پر اعتبار کیوں نہیں کرتا؟ تمہیں پتہ ہے میری لمبی چوڑی ٹیم کیوں نہیں ہے؟ تمہیں پتہ ہے مصر میں صرف ایک گینگسٹر حکومت کیوں کرتا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ چلتا اسے سوال کر رہا تھا، جبکہ جاور اٹھ کر جالے کے قریب آ گیا تھا۔ کیا قازان اسے اپنے مطلب کے لیے استعمال نہیں کرنے والا تھا؟ کیا اس نے اس کی جان بخشی دی تھی؟ اس کے دماغ میں بہت سارے سوالات آ رہے تھے۔ کیا تم لوگ اعتبار کے قابل نہیں ہوتے؟ اپنی جان پر آئی تو تم اپنے مالک کو چھوڑ کر میرے سامنے دم ملانے لگے، اور تم کہتے ہو کہ قازان کا آدمی تمہیں اپنے ساتھ رکھ لے، اپنا ساتھی بنا لے، تاکہ اس طرح کی کسی اور مصیبت پر تم قازان کو ہی آگے کر دو۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے باہر آیا تھا، جبکہ وہ نفی میں سارے لاتا اسے یقین دلا رہا تھا، جب اچانک ہی اس نے کھلے ہوئے جالی کے دروازے سے اندر کی طرف دھکا دے دیا، اور اگلے لمحے وہ باہر سے دروازے کو بند کر چکا تھا۔ تم میرے وفادار بن کر رہنا چاہتے ہو نا؟ تو تمہاری وفا یہ ہے کہ تم میرے سب سے وفادار ساتھی کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ وہ صبح سے بھوکا ہے، تم میرے اور کسی کام کے نہیں ہو، سوائے اس کے کہ تم میرے ڈبلیو کا پیٹ بھرنے کے کام آ جاؤ۔ ڈبلیو زیادہ شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے، میرے کان میں پہلے ہی درد کر رہے ہیں۔ وہ ڈبلیو سے کہتے ہوئے واپس اندر کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ اس آدمی کی ایک چیخ بلند ہوئی، جس کی آواز تہہ خانے میں بھی آئی تھی، اور اس کے بعد اس کی آواز بند ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا تہہ خانے میں موجود کوئی نہیں جانتا تھا، سوائے اس کے کہ اس کا انجام برا ہوا ہے۔ باقی سب لوگوں کی حالت ٹھیک ہے، ایک آدمی کی حالت نازک ہے، ہو سکتا ہے رات میں کسی بھی وقت مر جائے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ وہ صبح تک زندہ رہے، تاکہ ڈبلیو کو تازہ تازہ گوشت مل جائے کھانے کے لیے، باقی اللہ جیسے بہتر کریں۔ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے اس سے کہنے لگا تھا، اسے کھانا دے دیا تم لوگوں نے؟ وہ اپنے لیے کھانا نکالتے ہوئے جاور کے بارے میں پوچھنے لگا تھا۔ یار مجھے تو لگتا ہے اسے 2 دن بھوکا رہنا چاہیے، بھوک اچھے انسان کی اکڑ مار دیتی ہے، خود ساری حقیقت کھول دے گا۔ رافیل نے آئیڈیا دیا تھا۔ نہیں بالکل بھی نہیں، ہم کوئی نہیں ہوتے کسی کو بھوکا رکھنے والے، اسے جا کر پہلے کھانا دے کر آؤ، میری بات سمجھ میں آئی؟ کھانا دو اسے، وہ بھی اچھا کھانا پہنچاؤ وہاں پر، اور اس کے رہنے کا انتظام بھی ذرا بہتر کرو، اور باقی سب کو بھی کھانا کھلاؤ، اس نے حکم دیا تھا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ ویسے بھی اب تک ثابت نہیں ہوا کہ وہ لڑکا سچ میں جاسوس ہے، اور اسے یہاں جاسوسی کے لیے ہی بھیجا گیا ہے، رسل نے بیچ میں بولتے ہوئے کہا تھا، جبکہ قازان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ جاسوس ہے، اور اسے جاسوسی کے لیے ہی یہاں بھیجا گیا، اور یہ میں کہہ رہا ہوں، اور مجھے نہیں لگتا میری کسی بات کے لیے تمہیں ثبوت کی ضرورت ہے، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ تو رسل نے صرف ہاں میں سارے لایا تھا۔ قازان کا اتنا یقین اسے اچھا خاصا کنفیوز کر رہا تھا، لیکن جاور ایک بہت عام سا لڑکا تھا جو یہاں نوکری کے سلسلے میں آیا تھا، لیکن قازان کے مطابق وہ ایک جاسوس تھا جسے بہت چالاکی سے یہاں بھیجا گیا تھا۔ اس کی ساری انفارمیشن ان لوگوں کے سامنے تھی، اس کا گھر بار، خاندان، کاروبار، ہر چیز منظر عام پر تھی۔
کوئی بھی اسے عام انسان ہی سمجھتا، اس کا دور دور تک جاسوسی، گینگسٹر یا کرائم کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن قائزان کا یقین اسے بار بار یہ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں کچھ تو ایسا ہے جو ان سے ابھی تک چھپا ہوا ہے، اور اس کے بارے میں وہ پتہ لگانے والا تھا اسی ہوٹل میں واپس جا کر۔ ارے آپ دوبارہ یہاں آ گئے۔ آج ریسیپشن پر وہی لڑکا کھڑا تھا جس نے اردو میں اس سے بات کی تھی، وہ سیدھا اس کے پاس آیا تھا۔ آج وہ رافیل کے ساتھ نہیں بلکہ اکیلے آیا تھا۔ ہاں، مجھے آپ سے کچھ ضروری معلومات چاہیے، میں اسی سلسلے میں یہاں آیا ہوں۔ وہ اپنی جیب سے چند نوٹ نکالتے ہوئے ٹیبل پر رکھ چکا تھا، جسے بڑی صفائی سے ریسیپشن والے نے اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال دیا۔ سر، اس لڑکی کے بارے میں پلیز کچھ بھی مت پوچھیے گا، وہ بہت غصے میں تھی۔ آپ لوگوں کے چلے جانے کے بعد ایک تو آپ لوگوں نے اس کا نام غلط لیا، اور پھر بعد میں وہ چھوٹے والا لڑکا شاید کچھ اچار وغیرہ کی بات کر کے گیا تھا، تو اس بات پر اس لڑکی کو بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا، اور وہ کہہ رہی تھی کہ شاید وہ اسی کا اچار بنا ڈالے گی۔ وہ آدمی یہی سوچ رہا تھا کہ وہ یہاں مریم کی انفارمیشن لینے کے لیے آیا ہے، جبکہ اس کی بات سن کر رسل کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ نہیں، میں اس کے بارے میں کچھ بھی معلومات لینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں کچھ اور جاننا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے اس بارے میں بتا دیجیے کہ آپ کے اس ہوٹل میں 2 ہسبینڈ وائف آ کر رکے ہیں۔ ہسبینڈ کا نام طیب ابرار اور اس کی مسز کا نام حنا طیب ابرار ہے۔ مجھے ان دونوں کے بارے میں ساری انفارمیشن چاہیے۔ وہ کہاں سے آئے ہیں، یہاں کتنے دن رہیں گے، اور کب تک ان کا واپس جانے کا ارادہ ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال جواب کرنے لگا۔ سر، 1 منٹ، مجھے دیکھنا پڑے گا۔ آپ وہاں جا کر بیٹھے، میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو ساری انفارمیشن دیتا ہوں۔ وہ بس اتنا کہہ کر فائل چیک کرنے لگ گیا تھا، کیونکہ اس طرح کی معلومات باہر نکالنا ان کے ہوٹلز کے رولز کے خلاف تھا، لیکن وہ اسے اسی کام کے پیسے دے رہا تھا، یہ تو وہ بھی سمجھ ہی چکا تھا۔ ہاں، آپ آرام سے اپنا کام کریں، میں وہاں بیٹھ کر انتظار کرتا ہوں۔ آپ مجھے جتنی جلدی ہو سکے ساری انفارمیشن دے دیجیے۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے وہاں سے سامنے صوفے پر جا کر بیٹھتے ہوئے اپنے موبائل پر آنے والے میسیجز کا جواب دینے لگ گیا تھا۔ مجھے کوئی انفارمیشن ملی ہے، لیکن میں نے تمہیں کہا ہے کہ ہوٹل کے اندر ہم کوئی بات نہیں کریں گے، تو ہم باہر چل کر اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم یہاں اللیگل طریقے سے آئے ہوئے ہیں، لوگوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں یہ بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، اور پھر ہم لوگ پاکستان سے ہیں، تو زیادہ تر لوگ یہاں پاکستان سے ہی غیر قانونی طریقے سے آتے ہیں، تو بہتر ہے کہ ہم باہر چل کے بات کرتے ہیں۔ تم جلدی سے دوپٹہ وغیرہ لے لو۔ اور وہ اس سے کہتے ہوئے باہر نکلے گا، جبکہ وہ الماری سے برقع نکال رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف میں نے ایئرپورٹ میں پہننے کے لیے کہا تھا، کیونکہ تمہارے گنگے ہونے یا تمہارا چہرہ کسی کے سامنے نہ آنا صرف وہیں تک ضروری تھا۔ باقی یہ آزاد ملک ہے، یہاں آزاد سوچ کے لوگ ہیں، یہاں زیادہ تر عورتیں پردے میں ہی رہتی ہیں، لیکن تم صرف ثقافی لو، خود پر اتنا سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نروس یا پھر کنفیوز نظر نہیں آنی چاہیے کہ کسی کو ہم پر شک ہو۔ اور وہ اسے سمجھا رہا تھا، جس پر اس نے صرف ہاں میں سر لا کر برقع واپس رکھ دیا۔ چلو اب جلدی سے آ جاؤ، اور ہاں تھوڑی سی تیاری کر لو۔ ان ہوٹل والوں کو یہی پتہ ہے کہ ہماری نئی شادی ہوئی ہے، لیکن تمہیں دیکھ کر کسی کو نہیں لگتا کہ ہماری نئی شادی ہوئی ہے۔ تم ایسا کرو، اپنے بال کھول لو اور یہ دوپٹہ کندھے پر ڈالو، اور ہاں تھوڑا بہت میک اپ کر لو۔ میں نے دیکھا تھا ہوٹل کے وہاں اندر واش روم میں میک اپ کا کچھ سامان بھی پڑا ہوا ہے۔ دیکھو، یہاں پر ہمیں ریئل ہسبینڈ وائف کی طرح رہنا ہے، تم یقیناً میری بات کو سمجھ رہی ہوگی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تو اس نے صرف ہاں میں سارے لایا، جبکہ وہ اپنی بات مکمل کرتا اسے باہر آنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ وہ کچھ کنفیوز تھی، واش روم میں آ کر اس سامان کو چیک کرنے لگی تھی۔ یہاں پر بہت کچھ تھا، لیکن اسے لپسٹک کے علاوہ اور کچھ بھی لگانا نہیں آتا تھا۔ سنیے، طیب ابرار کے لیے اگر کوئی کال یا میسیج وغیرہ ہے تو اسے آپ لوگ بتا دیجیے گا، ہم باہر گئے ہوئے ہیں۔ اسے یہاں ہم نے کچھ دوستوں کو اسی ہوٹل کا نمبر دیا ہوا تھا، کیونکہ اس کے پاس مسر کا نمبر نہیں تھا، تو وہ لوگ اسے ہوٹل میں ہی فون کر کے یاور کے بارے میں باقی کی انفارمیشن دے رہے تھے۔ آپ طیب اور آپ کی مسز حنا طیب، رائٹ؟ وہ جو کب سے اندر فائل چیک کرتے ہوئے ان دونوں کا نام تلاش کر رہا تھا، ان دونوں کے آ جانے سے کافی اونچی آواز میں بولتے ہوئے اس نے رسل کی طرف اشارہ کیا تھا، جبکہ رسل بھی پوری طرح ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ جی ہاں، اگر میرے لیے کسی بھی طرح کا میسیج آیا تو بتا دیجیے گا، ہم جلدی واپس آ جائیں گے، ہم ذرا باہر چہل قدمی کرنے جا رہے ہیں۔ وہ اسے بتاتے ہوئے مریم کو چلنے کا اشارہ کر چکا تھا، جب مریم کا دھیان اچانک ہی صوفے پر بیٹھے اس آدمی پر پڑا جو اسے پہچاننے کی کوشش کر تھا، لیکن وہ اسے پہچان چکی تھی۔ شاید کل وہ نقاب میں تھی، اسی لیے وہ اس کا چہرہ پہچان نہیں پایا تھا۔ یقیناً یہ یہاں اسی سے ملنے کے لیے آیا ہوگا، یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے نہ تو کنفیوز نظر آنا تھا اور نہ ہی نروس کہ کسی کو ان پر شک ہو جائے۔ اس نے اپنے ذہن میں ایک دفعہ پھر سے فیصل کی باتیں دہرائی تھیں، اور اس کے ساتھ باہر نکل گئی۔ ان کے باہر نکلتے ہی وہ تیزی سے ریسیپشن پر آیا تھا۔ سر، آپ انہی لوگوں کے بارے میں انفارمیشن لینے کے لیے یہاں آئے تھے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ رسل نے کچھ کنفیوز ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک بات بتاؤ، کل کیا ہم اسی لڑکی سے مل کر یہاں سے گئے تھے؟ میرا مطلب ہے جب ہمارے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو کیا یہی لڑکی تھی اسے بچانے والی؟ وہ اسے سوال کرنے لگا۔ جی جناب، یہ وہی لڑکی تھی، میں آپ کو باقی ساری انفارمیشن نکال کر دیتا ہوں۔ آپ شاید پردے کی وجہ سے کنفیوز ہو رہے ہیں۔ یہ جب اپنے شوہر کے ساتھ باہر جاتی ہے تو پردہ وغیرہ نہیں کرتی،
یہ باقی کی ساری انفارمیشن آپ کو اس پیج پر مل جائے گی۔ وہ ساری انفارمیشن کا پیج اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ وہ کنفیوز تھا۔ ان دونوں کی ایج دیکھ کر آدمی کی عمر 39 سال جبکہ لڑکی کی عمر 31 سال تھی۔ ان کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی آپ کے پاس ہوگی نا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، کیونکہ اس نے فائل میں سے فوراً ہی آئی ڈی کارڈ کی کاپی اس کی طرف کی تھی۔ ان کی عمروں نے تو مجھے اچھا خاصا کنفیوز کر دیا تھا۔ لڑکی کی عمر زیادہ سے زیادہ 28 سے 30 سال لگتی ہے اور لڑکی تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ شاہی شناختی کارڈ پر ان کی عمری غلط لکھی ہیں۔ وہ آدمی خود بھی کافی کنفیوز لگ رہا تھا، جبکہ وہ ان پیپرز کی تصویریں اپنے فون میں بناتے ہوئے واپسی کے لیے نکل چکا تھا۔ تو کیا مطلب ہے اس بات کا کہ ہم اس آدمی کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں لے سکتے جس کا وہ نمبر تھا؟ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا، میرے دوست لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پتہ لگوانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن یہ آدمی جس کا یہ نمبر ہے اس نے اپنی ساری انفارمیشن چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ وہ اس طرح کسی کو بھی اپنی پرسنل انفارمیشن دینے کو تیار نہیں ہے، اور ایسے کام کرنے والوں کی انفارمیشن نکالنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ بس تم دعا کرو کہ جاور جہاں بھی ہو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو۔ میں نے جن لوگوں کو لگایا ہے وہ کبھی بھی فون کر کے ہمیں انفارمیشن دے سکتے ہیں، لیکن ہوٹل کے اندر میں تم سے یا ان لوگوں سے زیادہ یہ ساری باتیں نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ لوگ بہت پاورفل ہیں، کہیں سے بھی انفارمیشن نکال سکتے ہیں۔ یہاں پر کوئی نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں۔ میں ہوٹل کے اندر ان لوگوں سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے ہم دونوں PCO کی طرف جا رہے ہیں۔ وہاں پر میں ایک بار پھر سے ان لوگوں کو فون کر کے ان سے پوچھوں گا اور کوشش کروں گا کل تک میں یہاں امرتسر میں ہی ایک نمبر لینے میں کامیاب ہو جاؤں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی معلومات باہر نکلے۔ وہ اس طرح سے چلتے ایک PCO کے پاس آ گئے تھے۔ تم یہاں تھوڑے فاصلے پر رکو، تب تک میں کال کر کے آتا ہوں۔ ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں وہاں وہ سامنے شیشے والے کیبن میں جا رہا ہوں۔ وہ اسے کہتے ہوئے سامنے چلا گیا تھا، جبکہ مریم وہیں ایک سائڈ پر ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ کب سے وہاں کھڑی آسمان کے بدلتے رنگ دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین تھا مزید 1 گھنٹے میں بہت تیز بارش ہونے والی ہے۔ وہ اتنی ساری سوچوں میں گم تھی جب اچانک ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ کالے رنگ کی لینڈ کروزر بالکل اسی گاڑی کے جیسی تھی جیسی گاڑی کا اس کے سامنے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جبکہ گاڑی کا شیشہ کھلتے ہی وہ اس آدمی کو بھی پہچان چکی تھی۔ وہی سبز آنکھوں والا، ہاں یہ وہی تھا۔ اسے دیکھتے ہی اسے غصہ آنے لگا تھا، اس کا بھائی بھی یہاں آیا ہوا تھا، یقیناً کل کی طرح پھر فضول بکواس کر کے جانے والا تھا۔ باقی کچھ نہ صحیح، لیکن وہ اپنا دوپٹہ تو اس سے وصول کر ہی سکتی تھی جو اس وقت اس کے ہاتھ پر پٹی کی صورت میں بندھا ہوا تھا۔ ہاں، وہ اپنا پھٹا ہوا دوپٹہ بھی اسے کیوں دیتی؟ وہ اس کے بھائی احسان فراموش تھے۔ یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہو؟ بھائی کہاں ہے تمہارا؟ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں فیصل۔ اسے پتہ نہیں ہے یہ روڈ کتنی خطرناک ہے، اس طرح تمہیں کھڑا کر کے کہاں چلا گیا؟ بتاؤ مجھے، اس سالے کو میں سیٹ کرتا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے سوال کرنے لگ گیا تھا، جبکہ اس کے اس طرح سوال کرنے پر وہ کنفیوز ہو کر سامنے شیشے کیبن کی طرف اشارہ کر چکی تھی۔ یہ بھائی ہے تمہارا؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، جبکہ وہ بہت کنفیوز تھی۔ اس طرح کوئی انجان آدمی آ کر اسے سوال جواب کیسے کر سکتا تھا، اور اس کا انداز کتنا حق جتاتا تھا، جیسے وہ اسے ہر طرح کا سوال کرنے کا مکمل اختیار رکھتا ہو۔ بولو، وہ سفید شرٹ والا تمہارا فیصل بھائی ہے؟ اس نے ذرا سختی سے فیصل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تھا، جو فون پر کسی سے باتیں کرنے میں مگن تھا۔ پوچھ کر آتا ہوں اس سالے سے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ بہن روڈ پر اکیلی کھڑی اور خود گپے مار ہے، اور بال کھلے ہوئے ہیں کیوں تمہارے؟ اور یہ لپسٹک؟ وہ اپنی جیب سے ٹیشو نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ چکا تھا۔ مطلب صاف تھا کہ وہ چاہتا تھا وہ اپنی لپسٹک صاف کرے۔ یہ دوپٹہ سر پر رکھو، بال نظر نہیں آنے چاہیے۔ اس معاملے میں بڑا سخت ہوں میں، آگے جا کر مشکل تمہارے لیے ہوگی۔ ان چیزوں پر میں کبھی زندگی میں کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ سیٹ کر کے آتا ہوں تمہارے بھائی کو، تب تک اپنا چہرہ صاف کرو تم۔ وہ اسے کہتے ہوئے وہاں سے نیچے اترتا سیدھا سامنے والے PCO کی طرف گیا تھا۔ اس کی چال میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہ تھی، وہ بہت آرام سے چل پھر رہا تھا۔ سر پر تھوڑی سی جگہ پر بینڈیج لگا ہوا تھا، مطلب ایکسیڈنٹ میں اسے زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جبکہ ہاتھ میں اب تک اس نے ٹیشو ایسے ہی پکڑ رکھا تھا جیسے اس نے شیشے کے دروازے پر ہاتھ رکھا کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے روکا تھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جو ہوٹل میں اسے دکھا تھا۔ وہ پتہ نہیں اسے کیا کہہ رہا تھا، جبکہ اس لڑکے نے ایک دفعہ مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہاں سے نکل گیا، لیکن جاتے جاتے اسے اشارہ کر کے گیا تھا جسے وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ یہ لوگ بہت زیادہ خطرناک ہیں فیصل، تم بھی پھنس سکتے ہو، بہتر ہے اس لڑکی کو لے کر واپس چلے جاؤ۔ جہاں تک مجھے انفارمیشن ملی ہے نا، یہ آدمی کسی بہت بڑے گینگسٹر کا رائٹ ہینڈ ہے، اور یاور کو ان لوگوں نے شاید کسی بڑی وجہ سے قید کیا ہوا ہے۔ اب تک تو وہ لوگ اسے مار ڈالیں گے، مجھے نہیں پتا وہ گینگسٹر کون ہے، لیکن اس علاقے میں سوائے قازان کاظمی کے اور کسی گینگسٹر کی نہیں چلتی۔ دعا کرو کہ وہ قازان کاظمی کے ہاتھ نہ لگاؤ، کیونکہ اگر یاور اس کے پاس ہوا نا تو اس کے جسم کا ایک ٹکڑا بھی تمہیں نہیں ملے گا، کیونکہ وہ اپنے ساتھ غداری کرنے والے کو یا خود پر اٹیک کرنے والے لوگوں کی لاشیں بھی کسی کے پاس نہیں پہنچنے دیتا۔ اب تک تو یاور کی ہڈیاں تک اس کا وہ چیتا کھا گیا ہوگا جسے اس نے پال رکھا ہے۔ لوگ گھروں میں بلی، کتے، پرندے پالتے ہیں، لیکن اس نے ایک خطرناک
خطرناک ترین سفید رنگ کا چیتا پال رکھا ہے، اس کی قیمت اربوں میں، اور وہ جو چیتا ہے نا وہ ہڈیاں تک کھا جاتا ہے۔ آج تک جس نے قائزان کا آدمی سے پنگا لیا نا، اس کی لاش تک لوگوں کو نہیں ملی۔ میں نے دنیا میں ہزاروں اور خطرناک ترین مجرم کے بارے میں سن رکھا ہے، لیکن قائزان کا آدمی مجرم نہیں، جرموں کا بادشاہ ہے۔ وہ اپنے خلاف کوئی ثبوت بھی نہیں چھوڑتا۔ دعا کرو کہ وہ آدمی جو بھی ہو، کم از کم قائزان کا آدمی نہ ہو، کیونکہ اگر وہ ہوا تو پھر تم یاور کو بھول جانا۔ وہ آدمی بول رہا تھا جب اس نے مڑ کر ایک نظر سامنے کی طرف دیکھا جہاں وہ کھڑی تھی۔ ہاں تو پنگا لینے کے لیے کون بول رہا ہے، صرف انفارمیشن لو۔ تم لوگ آرام سکون سے ڈھونڈو، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، میں تو 3-4 مہینے تک یہیں ہوں۔ آج یا کل میں بھی کسی طرح مریم کو نکاح کے لیے راضی کر لوں گا، اور وہ میری یہ بات تو ضرور مان ہی جائے گی، اور اگر میرا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا تو مجھے فرق نہیں پڑتا اس کا بھائی ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ میں اسے یہاں صرف اس لیے لائیں تاکہ اسے اپنی محبت کا یقین دلا سکوں۔ اور بیچاری یہ سوچ رہی ہے کہ میں اس کی وجہ سے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس کے بھائی کو ڈھونڈ رہا ہوں، حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے اس کے بھائی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ مجھے صرف اور صرف مریم کو اپنی محبت کا یقین دلا کر اسے نکاح کرنا ہے، اور جو پلان میں کر رہا ہوں مجھے یقین ہے وہ میری بات کو ضرور مان جائے گی۔ کیا مطلب، تم صرف ڈرامہ کر رہے ہو یاور کو ڈھونڈنے کا؟ وہ کچھ کنفیوز ہو کر پوچھ رہا تھا۔ اور نہیں تو کیا، میں اسے یہاں لایا ہی اس لیے تھا تاکہ میں اس کے ساتھ نکاح کر سکوں۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، سچی محبت، میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے یاور سے 3 دفعہ اس کا رشتہ مانگا، لیکن ہر دفعہ اس نے انکار کر دیا۔ اس یاور سے تو مجھے اتنی نفرت ہے کہ تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میرا دل تو چاہتا ہے میں اسے جان سے مار ڈالوں، لیکن ہمیشہ مریم کے آنسو دیکھ کر مجھے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، ورنہ جس طرح میں نے اس مرید کو ہٹایا تھا رستے سے، اسی طرح میں اسے بھی ہٹا سکتا ہوں، لیکن اب نہیں، مریم کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے تو میں اسے یہاں لایا ہوں۔ وہ کسی ناجائز تعلق کے ساتھ میرے ساتھ ایک جگہ پر رہنے کے لیے تیار نہیں ہوگی تو وہ مجبور ہو جائے گی مجھ سے نکاح کرنے کے لیے۔ ویسے بھی اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اگر میں یاور کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو وہ خود یاور کو مجھ سے شادی کے لیے منائے گی، اور پھر تو یاور کو ماننا پڑ جائے گا، کیونکہ اگر اس کی بہن راضی ہے تو کسی دوسرے کا راضی ہونا بنتا نہیں ہے۔ وہ بس اپنی بہن کی خوشیاں چاہتا ہے، وہ مریم کے لیے واحد رشتہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ مریم اپنا واحد رشتہ کھو دے۔ میں مریم سے محبت کرتا ہوں، اسے کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ وہ پرسکون انداز میں بات کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف موجود انسان اس کے دماغ کی داد دے رہا تھا۔ ماننا پڑے گا یار، لیکن پھر بھی یاور کے لیے تو اتنے ڈرامے بازیاں کر ہی کیوں رہا ہے، اسے ڈھونڈ ہی کیوں رہا ہے؟ دفع کر، ہمیں کیا لینا دینا اسے؟ وہ کسی گینگسٹر کے چکر میں لگ گیا ہے تو بس اس لڑکی سے شادی کر اور 3-4 مہینے اس کے ساتھ یہاں انجوائے کر کے واپس پاکستان لوٹ جا، اور پھر بتا دینا نکاح کی وجہ یہ تھی کہ تم دونوں ایک جگہ پر بنا کسی مجبور رشتے کے رہ نہیں سکتے تھے، اور تب تک یہ معاملہ بھی کافی حد تک ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ہاں میں ایسا ہی کروں گا، یہ سب میں صرف مریم کو یقین دلانے کے لیے کر رہا ہوں کہ مجھے بھی اس کے بھائی کی اتنی پرواہ ہے جتنی کہ اسے، ورنہ تجھے پتہ ہے میرا بس چلے تو میں خود اپنے ہاتھوں سے یاور کو مار ڈالوں، جس طرح مرید کو ہم نے رستے سے ہٹایا تھا۔ وہ کیسے جا رہا تھا پولیس کے پاس ہمارا راز کھولنے کے لیے کہ ہم الیگل طریقے سے لوگوں کو باہر بھیجتے ہیں۔ اس کی لاش تک کسی کو نہیں ملی، وہ بڑے فخر سے اپنا کارنامہ بتا رہا تھا۔ اچھا یار اب بس کر، اتنی اونچی آواز میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہ ہو آگے پیچھے کوئی سن لے، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ ہم تو مرید کو غائب کر کے یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ دوسرے کسی علاقے میں اچھی نوکری کر ہے، اگر کسی کو کانوں کان خبر ہوگی کہ ہم نے اس کا قتل کر کے اس کی لاش کو سمندر میں بہا دیا ہے، بہت برے طریقے سے پھنس جائیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں بھی ذکر نہیں کرنا چاہتا، تم یاور کے بارے میں انفارمیشن لینے کی کوشش کرو، اگر نہیں ملتی تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن ایسا کرنا کہ مریم کو ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں میں تم لوگوں سے ملوانے کے لیے لے کر آؤں، تو اس کے سامنے تم لوگوں نے یہی شو آف کرنا ہے کہ تم لوگ اسے ڈھونڈنے کے لیے زمین آسمان ایک کر رہے ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، تم فکر نہیں کرو، ہاں ٹھیک ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم سب کر لیں گے، اور میں یہ بھی پتہ لگانے کی کوشش کروں گا کہ یاور آخر ہے کون سی ٹیم کے پاس۔ اگر وہ تو قائزان کا آدمی کے پاس ہوا تو بہتر ہے کہ ہم فاصلہ بنا کر رکھیں، کیونکہ قائزان کا آدمی سے پنگا لینا خود اپنی موت کو آواز دینے کے برابر ہے، اور ایسا رسک ہمیں لینا ہی نہیں چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، وہ میرا انتظار کر رہی ہے۔ وہ بس اتنا کہہ کر فون بند کر چکا تھا، جبکہ سامنے بیٹھا آدمی اسے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ گھبرایا تھا کہیں اس نے اس کی ساری باتیں سن تو نہیں لیں، جب اسے سامنے پڑے ایک ڈبے کی طرف اشارہ کیا تھا، شاید وہ اس میں پیسے ڈالنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ جو کال اس نے کی تھی وہ اس کی بولی نہیں سمجھ رہا تھا، تبھی تو وہ اشارہ کر رہا تھا، ورنہ بات کر کے بھی اس سے کہہ سکتا تھا۔ وہ اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتا جلدی سے مصر کی کرنسی نکال کر اس ڈبے میں ڈال چکا تھا، اور پھر اس آدمی کا شکریہ ادا کرتے وہاں سے نکل گیا، لیکن وہ آدمی دور تک اسے دیکھتا رہا تھا۔ کیا ہوا، تم نے یہ دوپٹہ سر پر کیوں لے لیا، اور تم نے میک اپ بھی صاف کر دیا اور بال کیوں بند کیے؟ وہ اس کے پاس آ کر سوال جواب کرنے لگا تھا، اتنی خوبصورت لگ رہی تھی وہ، اس کی نگاہوں کے چہرے سے اس کی نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی، اور اب وہ سادہ سے اولیے میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ فیصل بھائی، وہ میں کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہی تھی، مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، بال
بار بار چہرے پر آ رہے تھے، اور آپ کو تو پتہ ہے مجھے عادت نہیں ہے اس طرح بنا دوپٹے کے کہیں جانے کی، اور میک اپ وغیرہ میں کرتی ہی نہیں، تو ویسے بھی ہم ہوٹل میں تو ہے نہیں کہ ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑے، بھائی اس طرف تو کوئی نہیں بھی نہیں ہے، تو میں اپنی مرضی سے رہ سکتی ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، جبکہ وہ صرف ہاں میں سارے لا گیا۔ اس کی یہ حرکت اسے بہت بری لگی تھی، لیکن فی الحال وہ اس پر کوئی حق نہیں رکھتا تھا کہ اسے کچھ بھی بتا پاتا۔ ہوٹل میں ایک مسئلہ ہو گیا، دراصل وہ سب لوگ ہمیں ہسبینڈ وائف سمجھ رہے ہیں، تو ہمارا الگ الگ کمرہ میں رہنا ان کی نظر میں آ رہا ہے۔ وہ اسے لے کر واپس چلتے ہوئے بتانے لگا، جبکہ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے وہی آدمی یہاں آیا تھا جس کی اس نے جان بچائی تھی، لیکن وہ پہلے ہی اپنی بات شروع کر چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ اسے پوری بات ہی نہ بتا پائی، اور وہ اپنی بات بلا کر اس کی سننے لگی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کیا کہنا چاہتی ہیں فیصل بھائی؟ وہ کافی کنفیوز لگ رہی تھی، جب فیصل نے ایک نظر اسے دیکھ کر اپنی بات شروع کی۔ ہم ہسبینڈ وائف کے طور پر اس ہوٹل میں رہ رہے ہیں، تو ہمارا الگ الگ کمرے میں لوگوں کی نظروں میں آ رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا ایسا کچھ بھی ہو، اس لیے میں نے سوچا اس جمعے کے دن یہاں قریب کی مسجد میں ہم دونوں نکاح کر لیں گے۔ مجھے نہیں پتا یاور کو ڈھونڈنے میں ہمیں کتنا وقت لگ جائے گا، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں۔ کل میں تمہیں ان لوگوں کے پاس لے کر جاؤں گا جو اس کام میری مدد کر رہے ہیں، اور ہمارے نکاح میں وہ لوگ گواہ کے طور پر رہیں گے۔ ویسے بھی تو ہم نکاح کرنے ہی والے ہیں یاور کے ملنے کے بعد، تو بہتر ہے کہ ہم یاور سے ملنے سے پہلے ہی نکاح کر لیں، کیونکہ میں اس کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارے ساتھ ایک کمرے میں رہنے پر، لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہیں مسئلہ ہوگا، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہو۔ میری فیلنگز تمہارے لیے سچی ہیں، میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، میں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں، اور یہ سب کچھ تب ہی ممکن ہے جب ہم دونوں ایک دوسرے کے نکاح ہوں، اور مجھے یقین ہے تم میری اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو گی۔ میں جانتا ہوں بنا کسی ورثہ کے تمہیں اتنا بڑا فیصلہ بہت بڑا لگ رہا ہوگا، لیکن یہ ہماری مجبوری ہے۔ ہم ایک کمرے میں بنا کسی جائز رشتے کے نہیں رہ سکتے۔ تم سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، جو تمہارا فیصلہ ہوگا وہی مجھے منظور ہوگا، لیکن میں اپنے رشتے پر کسی طرح کا ناپاک الزام نہیں لگنے دینا چاہتا، میں اپنی محبت کو رسوا نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اپنی بات ختم کرتا آگے بڑھ چکا تھا، کیونکہ مریم کے قدم من بھاری ہو چکے تھے، اس سے آگے قدم اٹھایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے رسل؟ میں تمہاری بھابھی سے ملنے گیا تھا، اسے بات کرنی تھی میں نے، اتنی جلدی تم نے مجھے وہاں سے لانے کے لیے کیوں مچائی؟ مجھے تمہاری یہ حرکت بہت بری لگی ہے، دل تو کہہ رہا ہے کہ تمہیں جان سے مار دوں، کیونکہ تم نے یہ حرکت، تمہیں پتہ ہے نا مجھے میرے کام میں ڈسٹربنس سے کتنی نفرت ہے۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا، وہ اس کی پہلی بات مان گئی تھی۔ اس نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، وہ سر پر دوپٹہ رکھ چکی تھی، اپنے بالوں کو باندھ کر، اور اپنے لپسٹک بھی اس نے صاف کر لی تھی۔ کتنی فرمانبردار تھی اس کی مریم۔ اوہو قائزان، میری بات تو سن لو ایک دفعہ، کیا تم نے اس کا چہرہ دیکھا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ وہ مایا کی ہم شکل ہے؟ یہی نا؟ یہ تو میں تب ہی دیکھ چکا ہوں جب میں پہلی دفعہ اس سے ملا تھا۔ وہ مایا بھی تو ہو سکتی ہے نا؟ تم نے دیکھا نہیں وہ کیسی ہے؟ وہ ہم دونوں کے سامنے پہلی دفعہ نقاب میں آئی تاکہ ہم اس کا چہرہ نہ دیکھ سکیں۔ مجھے یقین ہے یہ ہمارے سامنے نقاب میں آئی تھی تاکہ ہم لوگ اسے پہچان نہ سکیں۔ یہ کوئی کھیل ہے قائزان، تم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ ہم مایا کو دوبارہ اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتے، کیا تم بھول گئے ہو؟ وہ بول ہی رہا تھا جب قائزان نے اچانک اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر کسی طرف جانے لگا۔ مجھے یقین ہے قائزان، وہ لڑکی مایا ہی ہے، بس اس نے اپنا لہجہ بدل لیا ہے، اپنا لائف سٹائل بدل لیا ہے، اور وہ اس لڑکے کی بیوی بن کر یہاں آئی ہے۔ اس یاور کو یہاں پر مایا نے بھیجا ہے۔ اتنا ہی نہیں، وہ دونوں ہسبینڈ وائف طیب اور ہنا بن کر ہم لوگوں کے سامنے آئے ہیں۔ یہ دونوں ملے ہوئے ہیں یاور کے ساتھ، یہ پوری چال بازی کے ساتھ کام کر رہی ہے، یہ ہو سکتا ہے اپنا کوئی مقصد پورا کرنے کے لیے واپس آئی ہو۔ تم نے اسے شادی سے انکار کر دیا تھا، تم جانتے ہو اس نے کیا کیا؟ 7 سال وہ یہ کہتی رہی کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے، جب تم اسے شادی کرنے جا رہے تھے وہ تمہارے سب سے بڑے دشمن کے بستر پر تھی۔ تم بھول سکتے ہو قائزان، میں نہیں۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولے جا رہا تھا، جبکہ وہ اس کے ساتھ چلتا اسے سن رہا تھا۔ قائزان اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، یعنی کہ مایا ہی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ایک بے وفا غدار لڑکی سے وہ کیوں شادی کرنا چاہے گا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا آخر کیا چل رہا تھا دماغ میں اس کے کہ وہ ایک ہی نظر میں مایا سے محبت میں گرفتار کیسے ہو سکتا تھا، جبکہ 7 سال تک وہ خود اسے نظر انداز کرتا رہا تھا۔ اس نے مایا کو کبھی کوئی اہمیت نہیں دی تھی، کبھی اس کے جذبات کو اہمیت نہیں دی تھی، اس کے ساتھ کبھی ایک حد سے آگے نہیں گیا تھا، اور جب مایا حد سے بڑھنے لگی تب اس نے اس کے ساتھ نکاح کا فیصلہ کر لیا تھا تاکہ وہ کسی ناجائز تعلق کو قائم نہ کر سکے۔ اور اب جب وہ اپنے ہر پلان میں ناکامیاب ہو کر کہیں غائب ہو گئی تھی، تب اس طرح سے واپس آ رہی تھی، اور قائزان اس لڑکی کو اپنی بیوی بنانے جا رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ قائزان کے ساتھ ایک بند کمرے کی طرف آیا تھا۔ قائزان تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہاں تو وہ کچھ بول ہی رہا تھا جب اچانک قائزان نے اپنے لبوں پر انگلی رکھی اور اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی وہ دونوں اندر آ گئے تھے۔ یہ کمرہ ہر طرف سے باہر سے ڈھکا ہوا تھا،
اور ان کمروں میں 6 لاشیں تھیں. کبھی ان کی تعداد 5 تھی اور وہ بھی 5 سے ہی واقف تھا. یہ 6ٹھی لاش کس کی تھی اور اس بارے میں اسے پتہ کیوں نہیں چلا؟ رسل کچھ کنفیوز تھا، اسے دیکھ رہا تھا جب رویے سے شیشے کے پاس لے کر آیا تھا اور شیشے سے جھلکتا وہ چہرہ اسے بری طرح سے الجھا کر رکھ گیا تھا. مایا کا اذان مایا مر چکی ہے. وہ پریشانی سے سامنے لاش کو دیکھ رہا تھا. یہ کیا ہو رہا تھا؟ اگر مایا مر چکی ہے تو وہ لڑکی کون تھی؟ مایا مر چکی ہے، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے ختم کیا ہے. باقی سب چھوڑو، تم یہیں سے اندازہ لگا لیتے کہ مایا کی ہائٹ 5.4 تھی، اس کی ہائٹ 5.1 انچ ہے. مایا بول تھی، یہ معصوم ہے. مایا بے وفا تھی اور یہ قیزان کی مرہم ہے جو کبھی قیزان کو دھوکہ نہیں دے گی. اور وہ یقین سے کہہ رہا تھا، مجھے کچھ عجیب لگ رہا ہے، تم پلیز چیک کر لو کہیں اس لڑکی کا لنک مایا سے تو نہیں جوڑا. ہو سکتا ہے یہ مایا کی بہن ہو یا پھر میں نے مایا قتل کر دیا تو اس کی جڑواں بہن مجھ سے انتقام لینے کے لیے آ گئی. وہ اس انداز میں بولا کہ رسول ذرا شرمندہ ہو گیا. وہ لڑکی شادی شدہ ہے قیزان، وہ یہاں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئی ہوئی ہے. کچھ تو گڑبڑ ہے. تمہیں پتہ ہے رسل، میں کسی بھی انسان کو بس ایک دفعہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہوں اس کے دماغ میں اور دل میں کیا چل رہا ہے. وہ میرے لیے کسی حد تک خطرناک ہے اور یہ لڑکی میرے لیے بہت خطرناک ہے. اتنی خطرناک ہے کہ پہلی نظر میں سیدھا اس نے دل پر وار کیا. جلد سے جلد اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا پڑے گا. اور جہاں تک اس کی یہ شادی شدہ ہونے والا شوشہ تم نے چھوڑا ہے نا، سب بکواس ہے. یہ لڑکی شادی شدہ نہیں ہے. اور جس آدمی کی تم بات کر رہے ہو جو اس ٹیلی فون بوتھ کے اندر تھا، وہ فیصل ہے جسے وہ اپنا بھائی کہتی ہے. اور میں نکاح میں لے کر کوئی کسی کو اپنی بہن نہیں بناتا. تمہاری انفارمیشن کے مطابق صرف 2 لوگ پاکستان سے یہاں آئے ہیں، طیب اور ہنا. دونوں کا ہوٹل میں الگ الگ کمرہ ہے اور وہ میاں بیوی ہوتے تو الگ الگ کیوں رہتے؟ تم نے ان لوگوں کا نام طیب اور ہنا بتایا، حالانکہ ان دونوں کا نام الگ ہے، فیصل اور مرہم. اب تمہیں دیکھنا ہے کہ یاور کا ان لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہے. اور میں تمہیں اس کام کے لیے صرف 2 گھنٹے دیتا ہوں، کیونکہ مزید 3 گھنٹے میں وہ لڑکی میرے سامنے ہونی چاہیے. 2 گھنٹے میں تم ساری انفارمیشن لے کر آؤ گے اور تیسرے گھنٹے میں تم ہی اس لڑکی کو جہاں لے کر آؤ گے اس کے فیصل بھیا کے ساتھ. وہ اپنی بات مکمل کرتا اسے جانے کا اشارہ کر چکا تھا جبکہ وہ بھی خاموشی سے وہاں سے نکل گیا تھا. اسے 2 گھنٹے میں ساری انفارمیشن لا کر اسے دینی تھی. کیا مطلب؟ سچ میں اس کی شکل مایا جیسی ہے؟ تم نے اس کی شکل کیسے دیکھی؟ وہ تو نقاب میں تھی نا جب ہم اسے ملنے کے لیے گئے تھے. وہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جب رسل کمپیوٹر پہ کوئی کام کر رہا تھا. یہ چھوٹی سی لڑکی ہے. تمہیں کیا لگتا ہے شناختی کارڈ وغیرہ بنا ہوا ہوگا؟ اس نے اس کے سامنے نادرا کی سائٹ کھول رکھی تھی جس میں پاکستان کی ساری عوام کے شناختی کارڈ سیو تھے. اللہ جانے، اگر یہاں تک آ گیا تو شناختی کارڈ تو ہوگا ہی نا، ورنہ ویزا یہ پاسپورٹ وغیرہ کی انفارمیشن نکالیں گے. پتہ نہیں اپنے نام کے سپیلنگ کیا لکھتی ہوگی بندی. وہ بھی ساتھ ہی کاپی پنسل پکڑے انفارمیشن نوٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. یار وہ مایا ہی تو نہیں، لیکن اسے دیکھ کر لگتا تو نہیں ہے تھا کہ وہ مایا ہے. رافیل کنفیوز تھا. وہ مایا نہیں ہے. مایا اب اس دنیا میں نہیں رہی، وہ مر چکی ہے. باقی اب اس بارے میں تم کچھ نہیں پوچھو گے. مجھے قیزان کو 2 گھنٹے کے اندر ساری انفارمیشن دینی ہے. ہاں ٹھیک ہے، میں بعد میں بتا دینا. میں کون سا کہیں بھاگے جا رہا ہوں. یہ سپیلنگ چیک کرو. دماغ خراب ہے کیا؟ ہم پاکستان کا نادرا چیک کریں. وہاں سب کچھ اردو میں لکھا ہوتا ہے اور اگر کچھ انگلش میں لکھا ہوا بھی ہے، جیسا کہ آج کل انگلش شناختی کارڈ بن رہے ہیں، تو وہ بھی 2020 کے بعد بننا شروع ہوگا. مجھے نہیں لگتا اس کا شناختی کارڈ انگلش میں ہوگا. اور اردو میں لکھ کر دو مجھے. تم خود ہی تو کہہ رہے ہو وہ 18 کی بھی نہیں لگتی، تو اس کا شناختی کارڈ 2020 کے بعد کا ہی ہوگا. ویسے بھی اردو میں تو مجھے لکھنا ہی نہیں آتا. وہ رونے جیسی شکل بنا کر بولا تھا. تو کیا ہو گیا؟ ہم گوگل پر دیکھ لیں گے نا. بچوں کی طرح رونا بند کرو. یہ لو مل گیا. وہ جلدی کچھ ٹائپ کرتے ہوئے سے بولا تھا جبکہ وہ بھی خوش ہو گیا تھا کیونکہ نام انہیں مل چکا تھا. وہ جلدی سے نام کاپی کرتے ہوئے نادرا کی ویب سائٹ پر ڈالنے لگا. او خدایا، یہاں تو ہزاروں کے نام سچ لسٹ میں مرہم آ گئے ہیں. مجھے لگ رہا تھا میں نے زندگی میں پہلی لڑکی کا یہ نام دیکھا ہے. اب دیکھو کہاں سے ڈھونڈیں اس لڑکی کو. لوکیشن سے میرے بھائی، اگر اس کا تعلق یاور کے ساتھ ہوا تو وہ کراچی سندھ سے ہوگی. رسل نے زندگی میں پہلی دفعہ عقل مندی کی بات کی تھی. آ گیا، اس علاقے میں ایک ہی مرہم ہے جس کا نام مرہم حبیب ہے. 1 منٹ، یہ یاور کا سر نیم بھی حبیب ہے نا؟ باپ کا نام محمد حبیب ملک اور یاور کے باپ کا نام محمد حبیب ملک ہی ہے. رافیل نے فوراً بتایا تھا. اس کا مطلب وہ سچ بول رہا تھا. اس کی صرف ایک بہن ہی ہے، وہ کوئی جاسوس نہیں ہے. خیر یہ بھی ہے، ہمیں انفارمیشن مل گئی. چلو قیزان کو دیتے ہیں. ویسے بھابھی کی یہ تصویر پیاری ہے، بالکل چھوٹی سی کاکی لگ رہی ہے. رک جاؤ، ڈاؤن لوڈ کر کے کراپ کرتا ہوں. قیزان کو پسند آئے گی، ہو سکتا ہے وہ کوئی انعام دے دے. رافیل کو تصویر پسند آئی تھی. انعام کا تو پتہ نہیں بیٹا. اتنا غور سے اگر تو بھابھی کو دیکھے گا نا، تیری منڈی ضرور کاٹ دے گا. باقی آگے تیری مرضی ہے. وہ کہہ کر باہر نکل گیا تھا جبکہ وہ فوراً اسکرین سے نظر ہٹا کر اس کے پیچھے بھاگا تھا. اس کا کوئی ارادہ نہ تھا قیزان کے علاشر کے نیچے آنے کا. ویسے میں بہن کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا. اللہ توبہ، جو میں اسے کسی اور نگاہ سے دیکھوں.
وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا تو رسل مسکرایا تھا۔ ویسے جب قیزان کو پتہ چلے گا یہ یاور اس کا سالہ ہے تو اسے کیسا لگے گا، کیونکہ قیزان کو یقین ہے کہ مریم شادی شدہ نہیں ہے، اور وہ ہوٹل والے کہہ رہے تھے کہ ہنا کا ہسبینڈ وہ طیب ابرار ہے، جبکہ یہ دونوں نام جھوٹے ہیں۔ اس لڑکے کا اصل نام فیصل مشتاق ہے، جسے مریم بھابی بھائی کہتی ہیں، لیکن یہ کیسا عجیب و لاندھی قسم کا بھائی ہے جو یہاں اس کا شوہر بن کے آیا ہے۔ پہلے تو قیزان کے ہاتھوں اس کی منڈی کٹے گی۔ رسل اس کے ساتھ باہر آتے ہوئے اسے تفصیل سے بتا رہا تھا۔ ایسا بغیرت بھائی لڑکی اس کو بھائی بولتی ہے اور وہ اپنے آپ کو اس کا شوہر بنا کر گھوم رہا ہے۔ قیزان نے اگر اس کی منڈی نہیں کاٹی تو میں کاٹ دوں گا۔ اس کی اس حرکت پر رافیل کو بھی غصہ آ گیا تھا، جبکہ وہ اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ڈرامائی انداز میں اس کی پیٹھ تھپکتا قیزان کے کمرے کی طرف جانے لگا تھا۔ قیزان ساری انفارمیشن ہمیں مل گئی ہے، وہ دونوں کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے اسے بتانے لگے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، جلدی سے بتاؤ مجھے کیا انفارمیشن لے کر آئے ہو، تاکہ میں ڈبلیو کو جا کر بتا سکوں کہ ہماری زندگیوں میں ایک اور ممبر آنے والی ہے۔ اس کا بھوک سے برا حال تھا، جس کی وجہ سے فی الحال میں نے اسے بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ جذباتی ہے، کہیں میری بات کو دل پر نہ لے لے، اس لیے سوچا کہ اسے بعد میں آرام سکون سے بتاؤں گا کہ ہمارے بیچ کوئی اور آ رہا ہے۔ وہ بول رہا تھا جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اب کیا جانور بھی جذبات رکھتے ہیں؟ ہاں ممکن تھا، کیونکہ وہ قیزان کا جانور تھا، یقیناً وہ جذبات رکھتا ہوگا۔ جس طرح قیزان سب سے الگ تھا، اس کا ڈبلیو بھی تو الگ تھا نا۔ لڑکی کا نام، میرا مطلب ہے ہماری ہونے والی بابی کا نام مریم حبیب ہے، باپ کا نام محمد حبیب ملک۔ لوکیشن سندھ کراچی سے آ رہی ہے، اسی گھر سے جہاں کی لوکیشن یاور حبیب ملک کی ٹریس ہوئی تھی۔ اگر ہم زیادہ لمبی انفارمیشن اور چکروں میں نہ پڑے تو مطلب صاف ہے کہ مریم یاور کی بہن ہے، وہ بھی بالکل سگی والی۔ یاور ایک عام سی دکان پر کام کرنے والا عام سا لڑکا ہے، وہ کوئی جاسوس نہیں ہے۔ وہ یہاں کام کے سلسلے میں آیا تھا، لیکن اس ریاض کی وجہ سے یہاں ہمارے پاس پہنچ کر بری طرح سے پھنس گیا۔ اس کی بہن کسی فیصل مشتاق لڑکے کے ساتھ یہاں آئی ہے۔ یہ لڑکا بھی اسی جگہ سے لوکیٹ ہو رہا ہے جہاں سے مریم بھابی اور اس کا بھائی ہے۔ شاید محلے دار، کزن وغیرہ۔ اس لڑکے کی انفارمیشن بھی میں نے ساری کی ساری نکال لی ہے، بلکہ مریم بھابی سے پہلے میں نے اس لڑکے کی انفارمیشن نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر مریم بھابی کے ساتھ ہی اس کا بھی پتہ چل گیا۔ اس کا نام فیصل مشتاق ہے، باپ فوت ہو چکا ہے، 2 بہنیں شادی شدہ ہیں، گھر میں ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن لڑکا اچھے کام نہیں کرتا، میرا مطلب ہے انلیگل طریقے سے لوگوں کو الگ الگ ملکوں میں بھیج کر وہاں پر نوکریاں دلواتا ہے۔ یہ جو یاور ہے وہ بھی مصر اسی کے تھرو پہنچا ہے، اور وہ مریم بھابی کو بھی غلط طریقے سے ہی یہاں لے کر آیا ہے۔ وہ یہاں پر کسی بھی برے کیس میں پھنس بھی سکتے ہیں۔ خیر اب تو مریم بھابی کے پھنسنے کی کوئی چانس نہیں، میں پہلے کی بات کر رہا ہوں جب ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ یہ جو 2 نام ہیں ہنا اور طیب، یہ دونوں نے یہاں پر لانے کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ اس کا شناختی کارڈ کسی اور کا ہے، صرف اوپر تصویریں لگا کر انہیں اوریجنل ڈاکومنٹس بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ بندہ ان کاموں میں ماہر ہے، بہت صفائی سے کام کرتا ہے تاکہ کسی کی نظر میں نہ آئے۔ وہ اس کے سامنے ایک فائل رکھتے ہوئے بولے جا رہا تھا، جبکہ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا قیزان، تم کہاں جا رہے ہو؟ یوں اچانک سے اس کے اٹھنے پر وہ دونوں اس کے ساتھ ہی اٹھ گئے تھے۔ میرے سالے صاحب کو قید خانے سے نکالو، انہیں اچھی طرح سے پرسکون کرو، آرام کرنے کے لیے جگہ دو، اچھا سا شہی کھانا کھلاؤ، نارمل ہو جائیں تو میری ان سے بات کرو۔ میں ذرا اپنے ڈبلیو کو بتا کر آتا ہوں کہ اس کی ممی کے بارے میں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے باہر نکل گیا تھا، جبکہ ان دونوں نے صرف عام مسالے لایا تھا۔ ڈبلیو میرے دوست، میری جان، میرا بچہ۔ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ پیٹ فل ہے نا؟ ٹھیک سے کھانا کھایا تم نے یا ابھی گنجائش باقی ہے؟ اور کھانے کا انتظام کروں؟ وہ بالکل نارمل انسانوں کی طرح اس سے بات کرتا تھا، جیسے وہ اس کی ہر بات کو سمجھتا ہو۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارا تھا۔ نہیں، اس وقت میرا کھیلنے کا موڈ نہیں ہے، ہم کل صبح کھیلیں گے، فی الحال میری بات کو غور سے سنو۔ تم چاہتے ہو نا میری زندگی میں کوئی ایسا انسان آئے جو مجھے سمجھے، مجھے جانے، میری زندگی کو بہتر بنائے، جس پر میں اعتبار کر سکوں، وہ تم سے بھی پیار کرے، تمہارا بھی خیال رکھے۔ وہ اس سے سوال کر رہا تھا، جبکہ وہ کسی فرمانبردار بچے کی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک ایسے انسان کو تمہارے لیے ڈھونڈ لیا، ہاں تمہارا دوست شادی کرنے جا رہا ہے، اس بار بالکل اصلی والی شادی۔ تمہیں مایا پسند نہیں تھی نا؟ یہ بالکل تمہیں، لیکن یہ تمہیں پسند ہوگی۔ تم چاہتے ہو نا کوئی تمہیں پیار کرے، تمہیں وقت پر آ کر کھانا دے، تمہارا خیال رکھے، تو بس ایسی ہی ہے تمہاری ہونے والی ممی۔ ہاں وہ تمہاری ممی ہوگی، میں نے تمہیں پالا ہے نا، پال پوس کر اتنا بڑا کیا ہے، میں تمہارا باپ ہوں، تو پھر وہ تو تمہاری ممی ہوئی نا۔ تو تم نے اپنی ہونے والی ممی کو بالکل ڈرانا نہیں ہے، اس کے پاس پیار سے جانا ہے، پیار سے اس کے پاس بیٹھنا ہے، اور پھر وہ تمہارے ساتھ کھیلا بھی کرے گی، تم سے باتیں بھی کیا کرے گی، اور وہ شاید تمہیں کہانیاں بھی سنائے۔ مایا تمہیں پسند نہیں تھی نا؟ اس کی ہیل کی آواز تمہیں اریٹیٹ کرتی تھی، لیکن تمہاری ممی ہیل وغیرہ پہنتی ہی نہیں ہے، اور اگر پہنے گی تو ہم شادی کے بعد منع کر دیں گے۔ وہ جب باہر جائے گی صرف تب ہیل پہنے گی۔ ویسے ہائٹ میں بہت چھوٹی ہے، لیکن ہم نے ہائٹ کا کیا کرنا ہے، ہمیں تو تمہارے لیے ایک پیاری سی ممی چاہیے نا۔ اور ویسے بھی تمہارا چھٹا برتھ ڈے آنے والا ہے، تو
اسے ہم نے دھوم دھام سے منانا بھی تو ہے۔ اس بار تمہارے برتھ ڈے کی ساری تیاریاں تمہاری ممی ہی کریں گی، لیکن جس طرح وہ تمہارا خیال رکھے گی تمہیں بھی اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ تمہیں ہر وقت اس کے آس پاس رہنا پڑے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات؟ وہ اسے سمجھا رہا تھا جبکہ وہ سر نیچے کو کرتا اس کے بوٹ کو چاٹنے لگا تھا۔ مطلب وہ اس کی ساری باتیں سمجھ گیا تھا۔ اس نے بڑی معصومیت سے اپنا سر اس کی گود میں رکھا تھا۔ میں جانتا ہوں تم ایسے ہی کسی گھڑی کا انتظار کر رہے تھے۔ اب خوش ہو جاؤ، آ رہی ہے تمہارا خیال رکھنے کے لیے۔ وہ پیار سے اس کے بال سلاتا اس کے قریب سے اٹھا تھا۔ رافیل، ڈبلیو کے ناخنوں کو کٹنگ کے لیے آج کسی کو بلا لو۔ دیکھو اس کے ناخن کتنے بڑے ہو رہے ہیں، اور تم نے اسے نہلایا نہیں تھا۔ وہ پنجرے سے باہر نکلتے ہوئے اسے سوال کرنے لگا۔ وہ قیزان تم سامنے نہیں تھے نا؟ جب تم سامنے نہیں ہوتے تب یہ مجھے بہت ڈراتا ہے۔ تمہارے سامنے معصوم بچہ بن جاتا ہے، لیکن جب تم سامنے نہیں ہوتے تو خون خوار چیتا بن جاتا ہے۔ وہ چیتا ہی ہے رافیل، اسے چیتا بننے کی ضرورت نہیں، اور وہ معصوم چیتا ہے۔ چلو میں یہیں پر ہوں، نہلاؤ اسے۔ اور اصل گیا تہ خانے میں۔ وہ ایک سائڈ پر کرسی رکھ کر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر اس نے صرف ہاں میں سر لایا، جبکہ رافیل کلمہ پڑھتا اس چیتے کے پنجرے میں داخل ہوتا اسے باہر چلنے کا اشارہ کر رہا تھا، لیکن وہ تو شاید آج فل نخرے دکھانے کے موڈ میں تھا۔ اس کے اندر آتے ہی وہ چہرہ پھیر کر دوسری طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ ڈبلیو میرا بچہ، چلو باہر آؤ، ہم نہاتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے۔ وہ اسے بہلا رہا تھا، بالکل بچوں کی طرح۔ جب اس نے گھور کر اسے دیکھا، رافیل کی جان لبوں میں اٹک گئی تھی۔ وہ اگلے ہی لمحے پنجرے سے باہر بھاگ نکلا۔ دیکھو نا، وہ مجھے ڈرا رہا ہے۔ میرے کہنے پر وہ باہر بھی نہیں آ رہا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ ڈبلیو باہر آؤ بیٹا، نہانا نہیں ہے کیا؟ قیزان نے بڑی محبت سے اسے پکارا تھا، لیکن وہ ایک نظر اسے دیکھتا پھر سے چہرہ پھیر گیا۔ مطلب وہ اس کی بات بھی نہیں ماننے والا۔ اوہو، میں نے اسے ابھی سے مریم کے بارے میں بتا کر برا کیا۔ اب یہ ضد لگا کر بیٹھ گیا کہ اسے مریم کے ہاتھ سے نہانا ہے۔ چلو جلدی اس کی ممی کا انتظام کرنا پڑے گا۔ تم پنجرا بند کرو، میں خود اسے منا کر نہلاؤں گا، ورنہ مریم کو جلدی سے جلدی یہاں آنا پڑے گا، بہت ضدی ہے۔ وہ اس بے زبان جانور کی بولی سمجھ کر اٹھ کر اندر چلا گیا تھا، جبکہ وہ تو ان جناب کے نخرے دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ اوے ڈبلیو کے بچے، تجھے اندازہ بھی ہے وہ معصوم سی لڑکی جو تجھے دیکھ کر بے ہوش ہو جائے گی، اور تو اس کے ہاتھ سے نہانے کی ضد کر ہے؟ وہ پنجرے کو باہر سے لاک کرتے ہوئے بولا۔ تو ڈبلیو نے خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا، جبکہ دروازہ بند ہونے کے باوجود بھی وہ جلدی سے قیزان کے پیچھے بھاگا تھا۔ اب اس جانور کے لیے یہ پنجرا توڑنا کون سا مشکل کام تھا۔ السلام علیکم یاور، کیسے ہو تم؟ رات کو تمہیں بہت کھانسی ہو رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا کہ یاور نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس کے بدلے ہوئے لہجے پر تھوڑا حیران ہوا۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ میں قیدیوں کی اتنی فکر نہیں کی جاتی۔ جس دن یقین آ جائے کہ وہ میں نہیں ہوں جس سوچ کا تم لوگ مجھے یہاں قید کیے ہوئے، اس دن یہ نرم لہجہ دکھانا۔ وہ کافی سخت لہجے میں بات کر رہا تھا۔ یار ہماری بھی ہزار مجبوریاں ہیں، تم کیا سمجھتے ہو اس طرح کا کام کرنا آسان ہوتا ہے؟ خیر تمہیں کیا ہوا تھا رات کو؟ تمہاری طبیعت بہت خراب لگ رہی تھی، اور مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں فلو ہو رہا ہے۔ ہاں، خون کی بدبو سے ہوا ہے۔ ان لوگوں کو تم نے یہاں جانوروں کی طرح ذبح کیا، کم از کم یہ تہ خانہ صاف تو کروا لو۔ وہ ناک پر ہاتھ رکھے ہوئے بولا تھا۔ یہاں اس کی حالت یقیناً خراب ہو رہی تھی۔ کل سے یہاں 2 آدمیوں کی موت ہو چکی تھی۔ لاشیں تو وہ لوگ باہر لے گئے تھے، لیکن پھر بھی ان لوگوں کا کافی سارا خون ضائع ہوا تھا۔ باقی تو سب موت کے قریب تھے، لیکن یاور کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ خیر چھوڑو، تم آؤ ہم اوپر چلتے ہیں، فضول میں تم نے اپنی طبیعت خراب کر لی ہے۔ وہ اسے اٹھنے کا اشارہ کرتے بولا تو یاور ذرا حیران ہوا تھا، لیکن وہ جلد سے جلد یہاں سے باہر نکلنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے کوئی تیسرا سوال نہ کیا تھا۔ فوراً اٹھ کر اس کے ساتھ باہر آ گیا تھا۔ تمہارا بیگ اسی کمرے میں ہے جہاں پر تم پہلی رات آ کر رکے تھے۔ تم نہا کر فریش ہو جاؤ، کپڑے وغیرہ بدلو، میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کرواتا ہوں۔ اور شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ تم جہاں چاہو وہاں جا سکتے ہو۔ کیا مطلب تمہاری اس بات کا؟ کیا میں یہاں سے جا سکتا ہوں؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگا۔ کیا اس کی قید ختم ہو چکی تھی؟ کیا وہ لوگ اسے چھوڑنے کے لیے تیار تھے؟ نہیں، فی الحال تم یہاں سے تو نہیں جا سکتے، لیکن گھر میں کہیں پر بھی جا سکتے ہو۔ تم بالکل آزاد ہو سکتا ہے تم آج شام تک یا کل صبح تک یہاں سے بھی جا سکو۔ تم سمجھ لو تمہاری آزادی قریب ہی ہے۔ اور پلیز ہم لوگوں سے نفرت مت رکھنا، ہم لوگ دل کے برے نہیں ہیں، بس ہمارا کام ہی کچھ ایسا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو اسی طرح سے ہینڈل کرنا پڑتا ہے۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بول رہا تھا، جبکہ یاور نے زیادہ پرواہ نہ کی۔ وہ تو بس اپنے کپڑے بدلنا چاہتا تھا اور فریش ہونا چاہتا تھا۔ ہاں، لیکن ان کے بدلتے ہوئے انداز نے اسے پریشان ضرور کیا تھا۔ وہ شد تھا جو وہ لوگ اس سے چھپا رہے تھے۔ خیر جو بھی تھا، وہ اسے چھوڑ رہے تھے، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ آؤ مریم، یہ ہے وہ مسجد جہاں آج ہمارا نکاح ہوگا۔ میں سارا انتظام کر چکا ہوں۔ وہ رات کو ایک دفعہ پھر سے اس سے سوال کرنے آیا تھا کہ وہ اسے نکاح کے لیے راضی ہے یا نہیں۔ اگر وہ نہیں ہے تو اسے بغیر نکاح کے فیصل کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا پڑے گا، اور یہ بات مریم کو کسی بھی قیمت پر منظور نہ تھی۔ اس نے اپنے بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنا تھا کہ وہ اسے بچانے کے لیے یہاں آئی ہے، اور اگر وہ اس طرح کسی غیر مرد کے ساتھ ایک کمرے میں رہتی تو کیسے نظریں اٹھاتی اپنے بھائی کے سامنے۔ وہ صبح سویرے ہی اسے اپنے ساتھ ایک مسجد میں لے کر آیا تھا۔
ان کا نکاح کل جمعے کے دن ہونے والا تھا، لیکن آج وہ سارا انتظام کر چکا تھا، کیونکہ وہ ہوٹل والوں کو جلد سے جلد یقین دلانا چاہتا تھا کہ دونوں ہسبینڈ وائف ہیں۔ حالانکہ مریم کو نہیں لگتا تھا کہ ان لوگوں کو کوئی شک ہے یا پھر وہ کسی طرح سے ان کے رشتے کو لے کر کنفیوز ہیں، لیکن فیصل کہہ رہا تھا، یقیناً صحیح کہہ رہا تھا، وہ ان سب چیزوں کو اس سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتا تھا۔ یہاں ہوگا ہمارا نکاح، وہ اس کے ساتھ اندر آتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ اس کے لیے سفید رنگ کا جوڑا لے کر آیا تھا جس کے اوپر سرخ رنگ کا دوپٹہ تھا، جس میں وہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نکاح کے لیے آج وہ دل سے تیار ہوئی تھی، کیونکہ اپنی زندگی کا یہ سب سے خوبصورت دن وہ یوں ہی تو برباد نہیں کر سکتی تھی۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، جن بھی حالات میں تھا، آج اس کا نکاح تھا، یعنی کہ خدا کا سب سے پسندیدہ کام، تو وہ اس کام کو اپنی مرضی سے کیوں نہ کرتی۔ اندر آ جاؤ مریم، میرے چند دوست پہلے سے ہی یہاں موجود ہیں، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، جب اچانک تیزی سے ایک گاڑی باہر آ کر رکی۔ ایک منٹ رکے، ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ایک آدمی بھاگتا ہوا ان کے پاس پہنچا تھا۔ وہ دونوں حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ مریم حبیب ہیں نا؟ آپ کا بھائی یاور حبیب اس وقت اذان کا آدمی کے پاس ہے اور اس نے آپ کو بلایا ہے، جلدی سے چلیں۔ وہ آدمی نے جلدی انفارمیشن دے رہا تھا، جبکہ مریم کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ وہ خوشی سے فیصل کی طرف دیکھنے لگی تھی، جبکہ وہ تو اذان کا آدمی کے نام سے ہی الجھ گیا تھا۔ جب مسجد سے نکلتے اس کے چاروں دوست بھی یہ نام سن چکے تھے۔ اذان کا آدمی، وہ کیوں کب کیسے، یہ سارے سوالات بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ میرے خیال میں مس مریم سب سے پہلے اپنے بھائی سے ملنا پسند کریں گی۔ شاید آپ کا نکاح ہے آج؟ وہ اس کی تیاری دیکھ کر سمجھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ان دونوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ چلیں فیصل بھائی، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ ہمارے نکاح میں میرا بھائی شامل ہوگا۔ چلیں، یہ ہمیں بھائی کے پاس لے کے جائیں گے۔ وہ بہت خوشی سے سامنے کھڑے آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، دماغ خراب ہو گیا اس لڑکی کا، یہ پاگل ہو گئی ہے۔ اذان کا آدمی کو معمولی آدمی نہیں، مصر کا سب سے بڑا گینگسٹر ہے، ہڈیاں تک نہیں ملیں گی۔ بھول گئے وہ کیا؟ میں نے تمہیں اس کے بارے میں کیا کیا بتایا تھا؟ ایک لڑکا فیصل کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا۔ ہم کیسے یقین کریں آپ پر کہ یاور آپ کے پاس ہے؟ وہ مریم کے سامنے اپنی نروسنس کو کنٹرول کرتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ یہ کیسا عجیب سوال ہے فیصل بھائی، وہ نام لے رہے ہیں، مجھے بھی جانتے ہیں، ظاہر سی بات ہے میرے بارے میں انہیں یہاں پر بھائی نے ہی بتایا ہوگا نا۔ میرے بھائی کیسے ہیں؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگ کون ہیں؟ اور میرے بھائی کو وہ ویڈیو مجھے کیا آپ لوگوں نے سینڈ کی تھی؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ اگر تو اس کا بھائی ان کے پاس ہے تو نہ جانے کس حالت میں ہوگا، کیونکہ اس ویڈیو میں تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ جی میم، دراصل ہم لوگوں کو ایک غلط فہمی ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے ہمیں یاور کو پکڑنا پڑا، کیونکہ وہ لیگل طریقے سے مصر آیا ہوا تھا، لیکن بعد میں ہماری یہ غلط فہمی دور ہو گئی تھی۔ باقی آپ چل کر کلیئر کر دیجیے گا۔ اذان کا آدمی دل کے برے نہیں ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اور آپ کا بھائی بالکل ٹھیک ہے، اس کو بھی معاف کر دیا انہوں نے۔ آئیے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ ابھی آئیے مسٹر فیصل مشتاق، والد مشتاق احمد، عمر 27 سال۔ آپ کے کام کے بارے میں بھی تفصیل بتاؤں؟ اور اس طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ تو فیصل نفی مسائل لایا تھا، وہ لوگ اس کی بھی ساری انفارمیشن رکھتے تھے، اگر وہ بھاگ جاتا تو بھی بچ نہ پاتا، اس لیے بہتر تھا ان لوگوں کے ساتھ ہی چلا جائے۔ اور ویسے بھی وہ مریم کو اکیلے تو جانے دے نہیں سکتا تھا، اور ویسے بھی اس کی اذان کے ساتھ کون سا کوئی دشمنی تھی کہ وہ اسے قتل کرتا؟ وہ تو اذان کو جانتا بھی نہیں تھا۔ اپنا خیال رکھنا، اور دیکھو ہمارا نام کہیں پر نہیں آنا چاہیے، اس کے دوست نے اس کے کان کی طرف جھکتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ صرف ہاں میں ساتھ لاتا ان لوگوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ مریم تو یہ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ اس کا بھائی بالکل ٹھیک ہے، اور یہ لوگ اسے اس کے بھائی کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ تم نے کچھ کھایا یا اب تک فریش ہی ہوئے ہو؟ اذان اندر داخل ہوا تو اس نے یاور کو اس کمرے سے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ آؤ مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ کرسی گھسیٹ کے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ اب تک اس آدمی نے اس سے نہ ہونے کے برابر بات کی تھی، تو اب وہ اس پر اتنے لفظ کیوں ضائع کر رہا تھا؟ وہ سمجھ نہ سکا۔ اب سے تم آزاد ہو یاور، جہاں چاہو وہاں جا سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کھانا لگاؤ۔ اس نے پاس کھڑے آدمی کی طرف اشارہ کیا، جو فوراً اس کے حکم کی تعمیل کرنے لگا۔ میرے خیال میں آپ لوگوں کو غلط فہمی دور ہو چکی ہے، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو اذان اپنے پراسرار اور مخصوص انداز میں مسکرایا تھا۔ مجھے کبھی کوئی غلط فہمی نہیں ہوتی یاور صاحب، تمہاری خاطرداری تو تمہاری بہن کی وجہ سے ہو رہی ہے، ورنہ مجھے مہمان نوازی کرنے کا کوئی خاص شوق نہیں ہے۔ وہ اس کی پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہوئے بولا۔ میری بہن سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ وہ حیرانگی سے سوال کرنے لگا۔ وہی تعلق جو دنیا سے جنت تک بنتا ہے، بس وہی تعلق بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں میں تمہاری بہن سے، باقی باتیں بعد میں، پہلے کھانا کھا لو۔ میں کھانا کھانے کے درمیان بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ وہ آدھی ادھوری بات کہتا اسے کھانے کی طرف متوجہ کرنے لگا، جبکہ وہ الجھ کر رہ گیا تھا۔ کھانے کی ٹیبل کے ساتھ اس کے ریوالور اس کی پلیٹ کے پاس رکھی تھی، جیسے اس کے منہ کھولنے پر فوراً اسے جان سے مار ڈالے گا۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگ گیا تھا، کیونکہ فی الحال اسے بہت سخت بھوک لگی تھی۔